अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं मिना तनवीर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिल जमानत वारंट के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अगले माह हमारी हुकूमत की टर्म पूरी हो रही है, अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान अब तक 2009 बिल्स मंजूर किए। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के 31 जुलाई तक अबूरी जमानत में तोसी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया। वफाकी काबीना ने मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने की हदायत कर दी। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में 9 और 10 मुहर्रम हराम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। सूबाई महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मरासला जारी कर दिया। पंजाब में असला लाइसेंस बनाने और उसकी तजदीद की फीसों में भारी इजाफा कर दिया गया। निगरान पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मसाजिद को निशाना बनाना अफसोसनाक और शर्मनाक है। अमेरिका ने भारतीय रियासत मणिपुर में जारी ख़वातीन पर तशद्दुद और नस्ली फसादात पर तफ्शीश का इजहार किया है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने फ़लस्तीनी काज़ की हमायत जारी रखने और फ़लस्तीनियों की खुशहाली में इजाफे के अज़्म का इजहार किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती बैनुल अक़वामी कवानीन और रवायात की खुली खिलाफ वर्जी है। इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे नोसा तेनगारा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। शुमाली अफ्रीका में शदीद गर्मी के बायस अलजज़ायर के जंगलात में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 34 अफराद जान की बाजी हार गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच का शेड्यूल तब्दील किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो टेस्ट के तीसरे रोज कौमी टीम के ओपनर बैटर अब्दुल्ला शफीक ने शानदार बैटिंग करते हुए डबल सेंचुरी बना ली। और आयजा खान और वहाज अली के नए ड्रामा का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। ड्रामा जल्द नशर किया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन में शामिल करते हैं पहली खबर। और आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिल जमानत वारंट के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त निपटा दी। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद हुक्मनामा जारी किया। फवाद चौधरी की जानिब से इनके वकील एडवोकेट फैसल चौधरी हुए और अदालत से इस्तदा की के अदालती हुक्म पर फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए थे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि तौहीन कमीशन केस में फवाद चौधरी की माफ़ी पर कमीशन के ऑर्डर की कॉपी फैसल चौधरी को फराहम कर दी गई। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी की ज़ुबानी मुआफ़ी को कबूल नहीं किया गया, इन्हें तहरीरी तौर पर मुआफ़ीनामा जमा करवाने का हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त निपटा दी। आगे बढ़े, आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे, जहां उनका लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज यहां आकर बहुत खुशी हुई। वज़ीर आला सिंध एक जवान साल वज़ीर आला हैं और इनकी टीम मेहनत कर रही है। गवर्नर का जवानों की ट्रेनिंग के लिए शानदार प्रोग्राम लायक तहसीन है। इस तरीके से पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वसाइल को नौजवानों के कदमों में निछावर करना चाहिए। नौजवानों की सलाहियतों को मज़ीद निखारने की ज़रूरत है। माजी में खादिम पंजाब की हैसियत से जो कुछ किया वो नहीं बताना चाहता। ये पिछले बजट से 1 लाख लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। लैपटॉप के लिए कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ तालीम मयार है।
پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کا آغاز 13 اگست 2018 کو ہوا، جبکہ 12 اگست 2023 کو موجودہ قومی اسمبلی اپنی مدت مکمل کرے گی۔ موجودہ قومی اسمبلی کے پہلے پارلیمانی سال کا دورانیہ 13 اگست 2018 تا 12 اگست 2019 تک تھا، جبکہ اس دورانیہ میں مختلف نوعیت کے 10 بلز قومی اسمبلی میں منظور کرائے گئے۔ البتہ اس پارلیمانی سال میں مجلس شورا سے ارکان پارلیمان کی جانب سے کسی بھی قسم کا بل منظور نہیں کرایا گیا۔ قومی اسمبلی کا دوسرا پارلیمانی سال 13 اگست 2019 تا 12 اگست 2020 تک جاری رہا۔ دوسرے پارلیمانی سال کے دوران قومی اسمبلی سے 30 بلز جبکہ مجلس شورا سے محض ایک بل ہی منظور کرایا گیا۔ موجودہ قومی اسمبلی کے تیسرے پارلیمانی سال کا دورانیہ 13 اگست 2020 تا 12 اگست 2021 تک رہا، جس میں مختلف نوعیت کے 60 بلز قومی اسمبلی سے منظور کرائے گئے، جبکہ 8 بلز مجلس شورا سے منظور کرائے گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت بیرسٹر گوہر نے عدالت میں بتایا کہ خواجہ حارث سپریم کورٹ میں مصروف تھے، پھر ہائی کورٹ جانا ہے، کل ہائی کورٹ جانا ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز آ گئی ہیں، آگے چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے بعد کی تاریخ دے دیں۔ دوران سماعت ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر نے کہا کہ یہ ہر تاریخ میں یہی کہتے ہیں، عبوری ضمانت کا کیس ہے۔ اس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ انہیں کل کی تاریخ دے دیں، پیر 31 جولائی کی تاریخ ٹھیک ہے، خواجہ حارث بھی آ جائیں گے۔ احتساب عدالت نے کہا کہ 31 جولائی کو عبوری ضمانت پر حتمی دلائل ہوں گے اور عبوری ضمانت میں 31 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارتی وفاقی کابینہ اجلاس میں 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں بورڈ آف اناؤنسمنٹ آرڈیننس میں ترامیم منظور کر لی گئی، جبکہ ای تحفظ بل 2023 کی بھی اصولی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے پرسنل پروٹیکشن بل کی بھی اصولی منظوری دے دی۔ کابینہ نے ای سی ایل سے 55 مختلف شخصیات کے نام ڈالنے اور نکالنے کی منظوری دے دی، جبکہ احتساب عدالتوں کی تنظیم نو کی بھی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے ایس این جی بی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کی منظوری دے دی، جبکہ ای سی سی کے 24 جولائی کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی گئی۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے 10 جولائی کے فیصلوں کی توثیق، جبکہ کابینہ کمیٹیز قانون سازی انٹر گورنمنٹ کمرشل ٹرانسیکشن کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی گئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں جسٹس جیا آفریدی اور جسٹس مسرت احلانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ 2 رکنی بینچ نے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا۔ جسٹس جیا آفریدی نے ریمارکس میں کہا کہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، ٹرائل کورٹ کو کیسے حکم کر دیں۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار اور جج ہمایوں دلاور پر اعتراضات سے متعلق پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواستوں پر ایک ساتھ فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ گزشتہ روز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ تشکیل کر دیا۔ کیس کی سماعت کے آغاز میں ہی جسٹس یحییٰ خان افریدی نے کہا کہ مناسب ہوگا کہ فراقین کو بھی بلائیں۔ کوئٹہ میں محرم الحرام کے دوران موبائل سروس بند کرنے کے لیے صوبائی حکومت محکمہ داخلہ اور قبائلی امور نے وفاقی حکومت کو مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ شہر میں 9 محرم الحرام کو صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک موبائل سروس بند کی جائے گی۔ مراسلے کے متن میں کہا گیا کہ 10 محرم الحرام کو صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک موبائل فون، انٹرنیٹ سروس، پی ٹی سی ایل سروس بند کی جائے گی۔ دوسری جانب کوئٹہ کے حساس اضلاع میں موٹر سائیکل کے ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ سبی، نصیر آباد اور کوئٹہ ڈویژن انتہائی حساس قرار دیے گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ انفرادی اور کمرشل اسلحہ لائسنس بنانے اور ان کی تجدید انتہائی مہنگی ہو گئی۔ نگران پنجاب کابینہ کی جانب سے آرمز رولز 2023 کے شیڈول 1 میں تبدیلی کے بعد فیسوں میں 2000% تک اضافہ ہو گیا۔ ذاتی حفاظت یا شکار کے شوقین افراد کو اسلحہ لائسنس بنانے
پر 10,000 کی بجائے اب 50,000 روپے ادا کرنا ہوں گے، جبکہ اصلاح لائسنس کی تجدید پر 1,000 کی بجائے 5,000 روپے دینے پڑیں گے۔ آل پاکستان اصلاح لائسنس کے لیے فیس 5,000 سے بڑھا کر 1,00,000 روپے مقرر کر دی گئی۔ نجی اداروں سیکیورٹی کمپنیوں کے نئے اصلاح لائسنس بنانے کی فیس 7,000 سے بڑھا کر 50,000 روپے کی گئی ہے۔ نادرا اصلاح لائسنس پروسیسنگ فیس 1,400 سے بڑھا کر 2,000 روپے مقرر کر دی گئی۔ ڈپلٹک اصلاح لائسنس بنانے والے کو اب 1,000 کی بجائے 5,000 روپے ادا کرنا پڑیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ مساجد کو نشانہ بنانا افسوسناک اور شرمناک ہے۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ مساجد کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ عوام اپنی افواج اور اداروں کے ساتھ ہیں، مسجد کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ مساجد میں تو اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، مساجد کی ویڈیو دیکھ کر شوق میں ہوں۔ مسجد میں لوگ نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند کرے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ودینت پیٹل نے بھارتی ریاست میں منی پور میں جاری تشدد اور نسلی فسادات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں خواتین پر جنسی تشدد شرمناک ہے۔ منی پور میں خواتین پر حملے کی ویڈیو حیران کن اور صدمے سے بھرپور تھی۔ ہم متاثرین سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے خلاف ایسا تشدد کسی بھی مذہب معاشرے میں شرمناک ہے۔ بھارتی حکام عوام کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنائیں۔ وزارت پیٹل نے پاک امریکہ تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ تکنیکی اور ترقیاتی اقدامات کے ذریعے پاکستان کے ساتھ روابط جاری رکھے گا۔ ترک صدر اردغان نے منگل کو دارالحکومت انقرہ میں اپنے فلسطینی ہم منصب محمود عباس کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ترکی کے حیثیت سے ہم فلسطینی کاز کی مضبوط ترین ممکنہ حمایت جاری رکھیں گے۔ ہمیں غیر قانونی آباد کاروں کے تشدد پر گہری تشویش ہے۔ اردغان اور عباس نے صدارتی کمپلیکس میں دو طرفہ تعلقات، مسئلہ فلسطین، اسرائیل اور دیگر علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بات چیت کے لیے 1-on-1 بات چیت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم مقدس مقامات بالخصوص مسجد الاقصیٰ کی تاریخی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی اقدام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کی وزیر اعظم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین اور روایات کی کھلی خلاف ورزیاں ہیں۔ انہوں نے یہ نفرت ختم کرتے ہوئے اعتدال پسندی اور رواداری کی قطروں کو پھیلانے کی بین الاقوامی کوششوں کے منافی ہیں اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کے اراکین نے دارالحکومت ریاض میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دے دی، جبکہ دیگر امور پر بھی گفتگو کی ہے۔ اور آگے بڑھیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق منگل کے روز انڈونیشیا کے مشرقی صوبے نوسا تنگارا جزیرے پر زلزلے کا شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت 6.0 تھی۔ تاہم زلزلے کے نتیجے میں سونامی کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔ زلزلہ پیما ایجنسی کا کہنا ہے کہ زیر زمین زلزلے کی گہرائی 75 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز مشرقی علاقے میں تیمور لیسٹ کے قریب تھا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں زلزلے کی شدت کم بھی محسوس کی گئی، جبکہ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کی فوری طور پر کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں 10 فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ مختلف واقعات میں درجنوں افراد جھلس گئے، جن کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق آگ سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 1500 سے زائد افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ 7000 سے زائد فائرفائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شمالی افریقہ میں شدید گرمی کے باعث الجزائر کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کم از کم 34 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں 10 فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ مختلف واقعات میں درجنوں افراد جھلس گئے، جن کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق آگ سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 1500 سے زائد افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ 7000 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شمالی افریقی ممالک میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کا شیڈیول تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔
ہندوؤں کا تہوار نور اترا 15 اکتوبر کو شروع ہونا ہے، جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ بھی 15 اکتوبر کو ہی احمد آباد میں شیڈول ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو شائقین کے سفری پروگرام میں تبدیلی کا مشورہ دیا، جبکہ شائقین نے پاک بھارت میچ دیکھنے کے لیے پہلے ہی ہوٹل بک کروا لیے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کولمبو ٹیسٹ کے تیسرے روز قومی ٹیم کی اوپنر بیٹر عبداللہ شفیق نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ڈبل سنچری بنا ڈالی۔ عبداللہ شفیق نے 4 چھکوں اور 19 چوکوں کی مدد سے 321 گیندوں پر 200 رنز بنائے۔ پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 429 رنز بنا لیے، جبکہ ٹیم کو سری لنکا پر 273 رنز کی برتری حاصل ہے۔ سرفراز احمد ہیلمٹ پر تیز رفتاری سے گیند لگنے کے بعد ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کولمبو ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل بارش کے باعث وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ عائزہ خان اور وہاج علی کے نئے ڈرامہ کا فرسٹ لک جاری کر دیا گیا۔ ڈرامہ جلد نشر کیا جائے گا۔ 13 بن کے بعد کامیابیوں کی بلندیاں چھونے والے وہاج علی اپنے نئے ڈرامے میں عائزہ خان کے ساتھ سکرین شیئر کر رہے ہیں۔ نئے آنے والے ڈرامے کی ہدایت بدر محمود نے دی ہے، جبکہ اس ڈرامے کو جنجیل عاصم نے لکھا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس تم ہو کی طرح اس ڈرامے میں بھی عائزہ خان منفی کردار ادا کرتی دکھائی دیں گی۔ جلد ہی عائزہ خان ایک اور میگا ڈرامے جہاں جہاں میں دکھائی دیں گی، جس کی ہدایت قاسم علی مرید دے رہے ہیں، جبکہ اس کو سمینہ ہمایوں سعید اور ثنا شاہنواز پروڈیوس کر رہی ہیں۔ اس ڈرامے میں عائزہ خان پیارے افضل کے 10 برس بعد حمزہ لباسی کے ساتھ سکرین شیئر کریں گی۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔